अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में इस वक्त मुनफरद इंतखाबी माहौल का समा है। इंतखाबी मुहिम में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातें अगर मगर की सियासत में हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम को लेकर एक जंग जारी है। और तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ यकसा इंतखाबी माहौल के लिए अदालतों के चक्कर काट रही है। तो वहीं पीटीआई के अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी का मामला भी लटका हुआ है। इस पर क्या सूरत हाल बनेगी, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। आप देख रही हैं ये इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबी माहौल जो वो दिखाई नहीं दे रहा। और अगर बात की जाए नून लीग की तो वो तो ड्राइंग रूम से बाहर ही नहीं निकल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के चक्कर काट रही है, और जबकि सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो वो जलसे कर रही है। इसके अलावा IPP भी देख रहे हैं, खामोशी है, कोई इतने वो हम देख नहीं रहे कि वो भी जलसे कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, जो हमें एक जमहूरी ढांचा देकर चले गए और हम जो है सियासतदान उस जमहूरी ढांचे को लेकर चलने में जिस हद तक बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जब जो है इस जमहूरियत को चलने लगता है या चलाने का पहिया शुरू किया जाता है, तो उस वक्त जो है कहीं पर हमारी चाहत और उनके नताइज पसंद नहीं आते और फिर इनको बुखार चढ़ जाता है और फिर कभी 35 पंक्चर की कहानियां याद आती हैं। और जो मुझे तो अब लग रहा है कि जो हालात बनते चले जा रहे हैं, शायद मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराने के लिए 130 पंक्चर लग जाए। और फिर मुझे तो ऐसे लगता है कि उसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस तरीके से वो अपना ग्राउंड अपने लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इकदाम कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP ये चंद एक सियासी जमातें हैं जो बड़ी इस टाइम नज़र आ रही हैं। बाकी सियासी जमातों की बात की जाए तो वो तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तो पोजीशन आपके सामने ही है। जी जी। शुरू में ये लेकर आए थे 16 माह की परफॉर्मेंस, वो तो बयानिया नहीं चल पाया। अब ये बयानिया बनाने के लिए तगदो करते रहे। फिर एक वक्त आया कि जब इंतखाबी जो है वो माहौल बनने लगा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा ये तय कर दिया गया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, तो उसके बाद इन्होंने कोशिश शुरू की टिकटों की तकसीम के हवाले से। अब मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए, आज तक 3 दफा उन्होंने पंजाब में टिकट की तकसीम का फैसला किया कि हमने ऐलान करना है, लेकिन एन वक्त पर आकर कुछ ऐसे मामला सामने आए जिसमें IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो प्रेशर है उन पर कि उन्होंने एडजस्टमेंट करनी है। अगर वो IPP को एडजस्ट करते हैं तो उनकी जो ग्राउंड पर जो वर्कर, जो कारकुन, जो पोजीशन बनाने में कामयाब रहा या जिन्होंने काम किया, वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। फिर उनको वो टाइम नहीं मिलता, तो वहाँ पर इख्तलाफात हैं। और अगर बलोचिस्तान में उन्होंने टिकट अनाउंस की है तो वहाँ पर आप देखें लगभग आपको 60 से 65% वो लोग मिलेंगे जो दीगर सियासी जमातों से यहाँ पर आए और वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की, उनको नून लीग ने टिकट दिया। और जो कुछ रह गए, जिससे भी आपको याद होगा कि जब वो बलोचिस्तान गए और कहा गया कि बाप पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हो, मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने इत्तफाक कर लिया, लेकिन हुआ क्या कि वो नजरअंदाज हो गए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कुछ रुख कर चले गए। अब पंजाब में उनको एक अच्छा खासा जो है वो मुकाबला है टिकट की तकसीम को लेकर। एक हल्का है, 8 से 10 उम्मीदवार हैं और फिर IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट भी करने हैं और कुछ इलेक्टिबल्स भी है। अब वो इस मौके पर ना वो सीट एडजस्टमेंट का मामला तय कर पा रहे हैं, ना वो टिकटों की तकसीम के मामला को तय कर पा रहे हैं, ना ही वो मंशूर को लेकर जो है वो मामला को क्लियर कर पा रहे हैं। उनकी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है, जो नजर आ रहा है। अब तक की अगर देखा जाए, जिस तरह सिंध में भी उनकी IPP जो MKM के साथ कुछ है सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने कोशिश की कुछ मामला को तय करने की, वहां पर भी वो नाकाम रहे। तो उनकी तो वो सिचुएशन है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ग्राउंड पर अपना काम करती दिखाई दे रही है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों और आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने पंजाब का महाज पर काबू कर लिया है। चाहे वो सिंध में उन्होंने 21 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े करने में नाकाम रहे और पूरे सुबह सिंध में वो सिर्फ 2 खवातीन उम्मीदवार नामजद कर सकी हैं। पर काबू पा लिए बिलावल साहब ने, तो क्या बिलावल साहब पंजाब की आवाम को मुतमईन कर पाएंगे? देखिए, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लाहौर का जिस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनका प्लान बहुत जबरदस्त है। उन्होंने मिनॉरिटी विंग को फोकस कर लिया और वहां से लाके जितने भी उस विंग के अफराद थे उनके साथ अटैच हो गए, चाहे उनको घरों में जाना पड़े, चाहे उनके बड़ों के घरों में जाना पड़े, उनसे राब्ते कर लिए, उनको अपनी तरफ लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर
مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے لاہور. وہاں پر مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں اقلیتی ونگ کو ایکٹیو کرنے میں ناکام رہی. اور دوسرا ساؤتھ پنجاب پر جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کام کر رہے ہیں, وہ جس طریقے سے, میں آپ کو یاد ہوگا آج سے کئی ماہ قبل بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سلو اپنا کام کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ پوزیشن وہاں پر لینی ہے اور آج وہ بڑے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کسی حد تک ان کو اندازہ ہے کہ اس سے بہتر تو فیلڈنگ اور کچھ نہیں مل سکتی, تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے, کچھ دیگر افراد جو چاہے وہ لوٹے ہوں یا نہ ہو, کہلائے یا نہ کہلائے, لیکن ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا جا سکے. لیکن اس سارے ماحول میں جو عوام سے لنک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے منشور. آپ کو یاد ہوگا 70 کے الیکشن میں جماعت اسلامی بھی اپنا منشور لے کر آئی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی منشور لے کر آئی تھی, جمعیت علماء اسلام بھی اپنا منشور لے کر آئی تھی, اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں بھی منشور لے کر آئی تھی. اور نظریاتی اصولوں کی بنیاد پر عوام کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے, کیونکہ مسائل تھے, منشور تھے, عوام کے سامنے لے کر گئے تھے, بنیادی مسائل کا ادراک کیا گیا تھا. لیکن آج کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہیں پر جو ہے الیکٹیبلز کی مدد لینی ہے, کہیں پر پینچر لگنے ہیں, کہیں پر سہولیات مل جانی ہے, کہیں پر جو ہے وہ ڈسکا والی کہانی ریپیٹ ہوگی, کہیں پر مختلف چیزیں آئیں گی, کہیں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کا سہارا لیا جائے گا, کہیں پر ہارس ٹریڈنگ ہوگی مختلف قسم کے, کہیں پر لوٹوں کا سہارا لے لیا جائے گا, تو کہیں پر پوزیشن لے لے گی. تو عوام کا یہاں پر کیا سچویشن آئی, ان کو اب یہاں سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوامی مسائل کو لے کر, نظریات کو, معاملات کو لے کر, اصولوں کے معاملات کو لے کر, مہنگائی والے معاملات کو لے کر, عوامی مسائل پر جو ہے وہ توجہ دکھائی نہیں دے رہی. بالکل عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے حسن صاحب بتا رہے ہیں ٹک ٹاک کی تقسیم کو لے کر ایک کنفیوژن برقرار ہے, اور نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو نہ کوئی منشور ہے, نہ کوئی جلسوں کا کوئی ہم کہہ سکتے کوئی واضح پلان سامنے آ سکا ہے. نون لیگ کس انتظار میں ہے؟ عرفان صدیقی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا منشور جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے مختلف ہوگا. ایسا کیا مختلف ہوگا جو ابھی تک منشور ہی نہیں بتایا جا سکا؟ نون لیگ صرف اس انتظار میں ہے کہ ان کا سب سے بڑا سیاسی حریف کسی طریقے سے ختم ہو جائے, ان تمام کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں اور وہ اکیلے میدان میں ہوں, اور ان کو نہ بیانیہ عوام کے سامنے رکھنا پڑے, نہ منشور رکھنا پڑے, اور یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں بھی نہیں, اور وہ کسی بڑی خوش فہمی کا شکار ہے. اور وہ پنجاب کے اندر 141 میں سے 100 سے زائد نشستوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ امید کیوں اور کیسے لگائے بیٹھے ہیں. یعنی ہم جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, حسن رضا صاحب نے بڑا جا کے لوگوں سے جو انٹریکشن کیا, کئی رپورٹس بنائیں, اس کے بعد جو سچویشن ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں, لوگ کس طرح کی لیڈرشپ چاہتے ہیں, لوگ اپنے جو لیڈرز ہیں ان سے کیا توقع رکھتے ہیں, ملکی مسائل کا کیا حل چاہتے ہیں. تو وہ تو نون لیگ جو کہ اقتدار کے ایوان پہ نظریں جمائے بیٹھی ہے, اس کے پاس وہ بیانیہ نہ تو ہے, نہ وہ منشور ہے جو عوام کو مطمئن کر سکے. تو لیکن وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم 100 سے زائد نشستیں صرف پنجاب سے ہی لے جائیں گے. لیکن میرے خیال میں ان کو انتخابات کی صورت میں 8 فروری کو کوئی بڑے اپ سیٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ اسی پیٹرن پہ چلتے رہیں گے. یہ بات درست ہے کہ وہ اندرونی اس وقت بہت بڑے مسائل کا شکار ہیں. جو کمٹمنٹس 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت بنانے کے لیے دی تھیں وہ پوری کرنی پڑ رہی ہیں, اور وہ پوری کرتے ہوئے اپنے بہت سے لوگ ناراض کرنے پڑ رہے ہیں, جو اس صورتحال میں جب پہلے ہی پارٹی کی جو مقبولیت ہے وہ بہت سے مسائل کا شکار ہے, تو اس میں اپنے جو لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, ان کو ناراض کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر دوسرا جو آئی پی پی کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں وہ پوری کرتے ہوئے ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے وہی ابھی فائنل نہیں ہے, تو وہ اپنی انتخابی مہم کس طرح چلائیں گے. ظاہر ہے جب کینڈیڈیٹس ہی فائنل نہیں ہے, یہی وجہ ہے اسلام آباد, راولپنڈی میں ہر جگہ ایک جیسی سچویشن ہے. اور کیمپین نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, یعنی صرف پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا اپنا جو سکوپ ہے, اس کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے, وہ وہاں کے حوالے سے کانفیڈنٹ ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ وہاں ڈیلیور کر لیں گے. باقی جو پنجاب کی حد تک ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ اصل گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے. جو مد مقابل ہے چونکہ وہ اپنے بوجھ سے گرا ہوا ہے, وہ مقبولیت کے نشے میں اپنے بوجھ سے گرا ہوا ہے جو مد مقابل ہے.
وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. ان کے پلیئر جو ہیں وہ انہوں نے خود اپنے بلنڈرز کی وجہ سے زخمی کرا دیے, انفٹ کرا دیے, اور جو دوسری جماعت ہے جس کے پلیئر جو ہیں وہ انفٹ نہیں ہے, زخمی نہیں ہے, ان کو کھیلنا نہیں آتا, اگرچہ ان کے لیے گراؤنڈ بھی بڑا زبردست تیار کر کے دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے کوئی کیمپین نظر نہیں آ رہی, کوئی ہلا گلا نظر نہیں آ رہا. اور پھر رہی صحیح کسر جو سینٹ میں جو پاس ہونے والی قرارداد ہے اس نے نکال دی, اور اس کے بعد اب جو امیدوار ہیں ان سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ غیر یقینی واقعی بڑھ گئی ہے. اگرچہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو پتھر پر لکیر قرار دیا ہوا ہے, اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, لیکن ایک غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے جو کیمپین تاخیر سے ہی صحیح لیکن اب شروع ہو جانی تھیں وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکیں. نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے تک ہمارے لوگ فائنل ہو جائیں گے, جو ہم نے کینڈیڈیٹس فائنل کرنے ہیں, اور اس کے بعد کیمپین شروع کریں گے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. 11 جنوری کو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنا کلوز جا کے اتنا کلوز جا کے کوئی اناؤنسمنٹس کینڈیڈیٹس کی اور اس کے بعد کیمپین, ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لیکن وجوہات وہی ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں جس کی وجہ سے جو ہلا گلا ہے نظر نہیں آ رہا. جی ٹھیک. اسد صاحب, جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ انتخابی مہم تو سب کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, سیاسی جماعتوں کے منشور اور بیانیے یہ کہاں کھو گئے ہیں؟ دیکھیے, منشور اور بیانیہ کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہوتا. یہ تھوڑی ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی میں آپ کو کہہ دوں کہ میرا منشور یہ ہے کہ میں کبھی آج کے بعد زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہر کام درست کروں گا اور کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا. اگر یہ میرا منشور ہو تو لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں زندگی میں کیا کرتا ہوں اس سے لوگ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ کیا میں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا, یا کوئی اچھی بات کی یا بری بات کی. منشور تو وہ ہوتا ہے جو انسان کا عمل ہوتا ہے, کوئی لکھا ہوا منشور تھوڑی ہوتا ہے. اگر اس وقت نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں ادھر پی ٹی آئی سے بھی مل لیں اور سب لوگ مل کے ایک منشور لکھیں کہ ہم سب کو مفت پانی, بجلی, ایندھن, روٹی, کپڑا, مکان دیں گے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا اگر آنے کے بعد پھر سے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ لگا دیں گے اور شرجیل میمن صاحب کے ہاتھ سند کر دیں گے؟ منشور کوئی لکھے ہوئے ڈاکیومنٹس تھوڑی ہوتے ہیں. منشور تو انسان کا, پارٹی کا, قوم کا عمل اس کا منشور ہوتا ہے کہ وہ کس طرف چلے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی, ایم کیو ایم کا بھی, پی ٹی آئی کا بھی منشور تو ان سب کے اپنے اپنے عمل سے ہمیں تقریباً پتہ ہے. لیکن سوال یہاں سے میں بصد احترام گزارش کروں تھوڑا سا آگے کا ہے. یہ باتیں کہ کون سے الیکٹیبل کس کو جا ملے اور کون سندھ کا بارڈر کراس کر کے اب پنجاب میں ورکنگ کر رہا ہے اور کون سندھ کے اندر پھٹے چک دے گا, اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ایک ایسے وقت سے تعلق رکھتی ہیں جو وقت اب بہت عرصے کا بدل چکا ہے. اگر تو اس کمنگ الیکشن کے اندر پاکستان کے اندر بہت سی چیزوں کے فیصلے ہوں گے. کچھ فیصلے تو ہم کر چکے ہیں کہ نواز شریف ہی ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہیں, لیکن دیگر چند ادھر ادھر کی کنسٹیچوئنسیز کے فیصلے ہوں گے. لیکن ایک بنیادی بات ایفیکٹیولی ڈیسائیڈ کی جائے گی جو کہ ہم سب جس کو جانتے ہیں اس ملک میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اس بات کا احساس ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا اس سب کو کرنے کے بعد وہ پولیٹیکل فورسز جو 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ میں تشکیل دی گئیں اس ملک کے اندر, اور اس کے بعد سے ہر چند سال کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریوائیو ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ سی سو کھیلتی رہی 1990s کے اندر, کیا وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے کنٹرول میکنزم سے, سکندر سلطان راجہ صاحب سے, الیکشن کمیشن سے, انٹرم گورنمنٹ کے عہدیداران جو ڈپٹی کمشنرز اور سی سی پی اوز لگے ہوئے ہیں جو ان کو سلوٹ کرتے ہیں, کیا ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا وہ 1985 کا پولیٹیکل پروجیکٹ ابھی بھی زندہ ہے اور اس قوم کو جکڑے ہوئے ہے اور یہ قوم اس کے تابع ہے اور وہی وزیر اعظم بنیں گے, اور پھر ان کے بچے, پھر ان کے بچے, پھر ایک کا بھانجا, پھر ایک کا داماد, پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ یا ایک دوسری طرف کوئی اور پولیٹیکل فورس ایسی ہے جو کسی کو شاید نظر نہیں آ رہی, جو کہیں گھر پہ بیٹھی ہے, جو کہیں شاید موجود ہی نہیں ہے, ہم سب کا خیال ہے کہ شاید کسی کے گھر پہ کہیں پہ گھر پہ ادھر ادھر ڈرائنگ رومز میں گلی کوچوں میں بیٹھی ہوگی, شاید وہ موجود نہیں ہے,
جو کہ اگر نکل آئی تو اس 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ کا صفایا ہو جائے گا. وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں, وہ ووٹ انکاسٹ کر دیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جائیں, کہ وہ اس جو 40 سال سے پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیٹس کو ہے, کیا اس کے حق میں یا یہ اپنے اس پولیٹیکل پروجیکٹ کو کنٹرول کر سکے گا, یا واقعی عوام نکل آئے گی؟ یہ بنیادی سوال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عوام نکل آئی تو وہ صرف اور صرف دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے ووٹ کریں گے. یہ بات ہم جانتے ہیں. جی ٹھیک ہے صاحب بالکل. پیپلز پارٹی نے جہاں پر اپنا منشور جو پیش کیا ہے, اور آج بلاول صاحب ناظرین ٹاؤن شپ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے آج کچھ بڑے بڑے دعوے اور کچھ دلاسے دیے ہیں عوام کو, وہ سن لیتے ہیں. جی حسن صاحب, آپ نے بلاول صاحب کا خطاب سنا. پہلے ہم کبھی سنتے تھے 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر. اب پیش خدمت ہے 30 لاکھ پاکستانیوں کو پکا گھر بنا کر دیں گے. حسن صاحب, آپ وہ 70 کے بیانی کی باتیں کرتے ہیں, یہ مجھے تو وہی لگ رہا ہے آج. دیکھیں, روٹی کپڑا اور مکان, اور پھر دوسرے نوکریاں, اور پھر بے روزگاری کو ختم کرنا, بڑے بڑے دعوے آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں, ماضی میں بھی سنتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی چیز ان سیاسی جماعتوں کے پاس ہے نہیں بیچنے کے لیے. وہی پرانے دعوے, اعلانات, بیانات ہیں. وہی جو ماضی میں یہ باتیں کرتے تھے سیاستدان, وہی آج باتیں کر رہے ہیں. کہیں پر ہمیں جو ہے وہ کوالٹی کچھ نظر نہیں آ رہی کہ عوام کس پر اعتماد کرے. دیکھیے, عوام اب جو ہے ان سیاستدانوں کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے گریزہ دکھائی دیتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے ان کا جو اعتماد ہے سیاستدانوں کا, یہ اعتماد عوام پر دوبارہ سے برقرار رکھنے کے لیے اور بنانے کے لیے ان کو گراؤنڈ لیول پر جانا پڑے گا. ان کو روڈ میپ دینا پڑے گا کہ آپ نے پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں, معیشت کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ معیشت ہے. آپ جب ہم جاتے ہیں باہر دیکھتے ہیں تو عوام یہ نہیں پوچھتی کہ کون سا سیاستدان ہماری حکمرانی کرے گا, کون سی پارٹی اقتدار سنبھالے گی, کس کو آپ 130 پنکچر لگا کر ان کو اقتدار میں لے کر آئیں گے, یا 35 پنکچر 2013 میں جو نظام لگا وہ اس چیز پر نہیں آتی. وہ کہتی ہے آپ ہمیں بے روزگاری کا خاتمہ ہو, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہمارے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے, آپ اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کرنے کے لیے, جو کہ جس کا لوکل گورنمنٹ جو سیکشن ہوتا ہے اس پر کام کرنے کے لیے, اختیارات نچلی سطح پر تقسیم ہوں گے تو عوامی مسائل حل ہوں گے. کیا آپ نے ان کی آوازیں ان کے منشوروں سے سنی ہیں؟ نہیں سنی. دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان کا معاملہ کیا ہے جو میں اب تک سمجھا ہوں. ہمارے پاس جو ہے وہ کوالٹی آف پارلیمنٹیرینز نہیں ہے. ہم جو ہے ان پارلیمنٹیرینز میں کوالٹی نہیں دیکھتے. ہم دو چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان خود بخود ٹھیک ہوگا, کوالٹی آف پارلیمنٹیرینز, اور نمبر 2 اے پولیٹیکل بیوروکریسی. اے پولیٹیکل بیوروکریسی 85 کا پروجیکٹ جب لگا, اس کے بعد آپ دیکھیں وہ پروجیکٹ نے ایسا طوفان بدتمیزی لگائی کہ جو بیوروکریسی تھی وہ اے پولیٹیکل نہیں رہی, وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتی چلی گئی. پھر اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, آپ کو پارلیمنٹیرینز ایسے ملے کہ جہاں پر کوالٹی نہیں تھی, کوانٹیٹی پر ہم نے فوکس کیے رکھا, ہم جو ہے کسی اور پوزیشن پر چلے گئے. یہی کوالٹی آف پارلیمنٹیرینز کی اگر پارلیمنٹ میں جائے گی تو انہی میں سے آپ جو ہے وہ کیبنٹ میں لوگ دیکھیں گے, پھر اچھے فیصلے ہوں گے, پاکستان کی بھلائی کے لیے فیصلے ہوں گے, وہ درد رکھیں گے عوام کا, ریاست کا, ملک کو آگے لے کے چلنے کا, معیشت کا, اختیارات نیچی سطح پر تقسیم کرنے کا. وہ اشرافیہ نہیں بنیں گے, وہ پاور کو اپنے پاس تک محدود نہیں رکھیں گے, وہ آگے پاور شیئرنگ فارمولے پر جائیں گے. میں کیوں بات کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کئی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیونکہ وہ پاور شیئرنگ فارمولے پر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. آتے تو بہت بڑی دودھ اور شہد کی نہریں دکھا کر ہیں, لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب سیاستدان آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح بیوروکریسی جب اے پولیٹیکل ہوگی, یہ کسی مفادات اور کسی سیاسی جماعتوں سے الگ ہو جائے گی, تو پھر آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہوں گے. کیا یہ دو چیزیں آپ ان سیاسی جماعتوں کے منشور میں دیکھ رہے ہیں؟ کہیں پر آپ کو یہ 2-4 چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو کہ پاکستان کی اصل اور بنیادی ضروریات میں شامل ہونا چاہیے. ہم صرف لگا رہے ہیں یہی سیاسی نعرے. آپ کو یاد ہوگا کیونکہ میں نے کور کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی, نون لیگ کا بھی مہنگائی مکاؤ مارچ.
طوفان تھا, مہنگائی مکاؤ مار, سب اکٹھے ہو گئے اسلام آباد میں, بڑا بڑا ایک میلہ لگا اور بتایا گیا کہ ہم آگے بڑے کریں جلسے بھی گے. کیے گئے. 16 ماہ بالکل میں جو حسن صاحب آپ کا اقدامات پوائنٹ آ کیے, چکا ہے, مجھے عادل صاحب کی جانب پڑھنا ہے. عادل صاحب ایک مہینہ پہلے ہی الیکشن جو سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے وہ رخصت پر چلے گئے ہیں, کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, لیکن ان کا اس وقت اس کرٹیکل ٹائم پہ اس ٹیم سے الگ ہونا, یعنی چلتی ہوئی ٹرین سے ایک بڑے کروشل اور کرٹیکل ٹائم پہ ان کا, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا سائیڈ پہ ہو جانا, اتر جانا, یہ انتخابی عمل کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو امور کو حقیقت میں جو شخصیت چلا رہی ہوتی ہے, جو انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے بہاف پہ, جو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے, جو اس ساری جو الیکشن کی سکیم بنائی جاتی ہے نا, یہ کچھ چند ہفتوں میں نہیں بن جاتی. اس کے لیے 2-3 برس لگ جاتے ہیں, اس کے لیے یہ ورکنگ ہوتی ہے جب. تو جو سیکریٹری کو عام طور پہ لایا بھی ایک ایسے وقت میں جاتا ہے تاکہ اس کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو, جب الیکشن میں جا رہے ہوں تو ان کی 2-3 سال کا اس سارے عمل کا تجربہ ہو چکا ہو. تو ایسے وقت میں ان کا جو الگ ہونا ہے یہ بڑا حیران کن ہے اور بڑا تشویشناک بھی ہے. یہ دیکھیں نا, انتخابات کا جو کنڈکٹ ہے وہ شروع میں ہی کس طرح سے ہو رہا ہے, یعنی انتخابات سے 1 مہینہ پہلے معاملات کس طرح چل رہے ہیں. تو الیکشن ڈے کے اوپر تو سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور ایسے وقت میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی یہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا, پھر یہ واپس آئے. اس سے پہلے ڈاکٹر اختر نذیر صاحب تھے, ان کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تھا, تو وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور وہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلے گئے جب یہ کنٹروورسی آئی تھی کہ بیلٹ پیپر پر بار کوڈ ہونا چاہیے یا نہیں. اس کنٹروورسی کے بعد انہوں نے کہا جی میں نہیں چل سکتا الیکشن کمیشن کے ساتھ. تو اب یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ یہ نظام کی صحت خراب ہونا بھی ان کے الگ ہونے کی وجہ تو نہیں ہے کہیں, کیونکہ جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو افسران ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے, ماحول بڑا ٹینس سا ماحول ہے. یعنی جو ملازمین ہیں الیکشن کمیشن کے, جو افسران ہیں, جو ان کی خط و کتابت ماضی میں میڈیا کے اوپر آتی رہی. بالکل جس طرح سے عادل صاحب بتا رہے ہیں, سیکریٹری الیکشن کمیشن کا اس وقت چاہے ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن ایک بڑا خلا جو ہے وہ یہ پیدا ہو گیا ہے. میں سوال دینے سے پہلے ایک آپ کی اجازت سے عدیل سے سوال پوچھ لوں کہ عدیل یہ سیکریٹری الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کریں گے یا انٹرم گورنمنٹ پرائم منسٹر والی سائڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اپوائنٹ کریں گے؟ جی یہ چیف الیکشن کمشنر ہی کرتے ہیں اور وہ وفاقی حکومت سے ہی نام لیتے ہیں, لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی یہ ریٹائر ہو چکے تھے سروس آف پاکستان سے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی خدمات لی گئی تھیں, پھر ان کا ٹینیور ختم ہوا, پھر ان کو کنٹینیو کروایا گیا. تو یہ بڑا عجیب سا یہ معاملہ, اتنا سادہ نہیں. جو پریس ریلیز بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے آئی ہے نا, وہ بھی بڑی گول مول قسم کی پریس ریلیز آئی ہے, اس میں کوئی واضح چیزیں نہیں لکھی گئیں. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اس معاملے پر ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے پہ پردہ ڈالنے کے لیے بڑا گول مول قسم کی پریس ریلیز جاری کر کے اس معاملے کو واضح کرنے کی ضرورت تھی, کلیئر کرنے کی ضرورت تھی. وہ تو بالکل ایسے جس طرح کوئی سیاسی کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور کوئی سیاسی بیان دے رہا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن ماضی میں تو بڑی کاٹ رکھنے والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ریئیکشن دیا کرتا تھا. اس معاملے پہ اس کی جو پریس ریلیز ہے اس نے کوئی واضح نہیں کیا اصل صورتحال ہے کیا. ٹھیک ہے, واضح صورتحال جب وہ نہیں بتائی گئی ہے تو مجھے جی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, بالکل آپ کا وقت نہیں لوں گا, صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں عدیل سے بہت زیادہ ڈس ایگری کرتا ہوں کسی بھی حب الوطن پاکستانی کی طرح, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمشنر صاحب کو صرف اپنا الیکشن کا سیکریٹری واپس اس امپورٹنٹ لمحے پہ چینج کر کے نیا اپوائنٹ کرنے کی اختیار نہ صرف کہ یہ ہونا چاہیے, بلکہ اگر اختیارات کی بات ہو رہی ہے تو لگے ہاتھوں ویسے پرائم منسٹر ہی اپوائنٹ کر دینے کا اختیار دے دیں اگلا, تو زیادہ مناسب ہوگا. سکندر سلطان راجہ صاحب سے زیادہ ڈیپینڈیبل اس طرح اس چیز کے لیے کون شخص ہو سکتا ہے؟ دلوں کے وزیر اعظم کو اپوائنٹ کر دیں, جس کو بھی وہ کریں. آپ تو جانتے ہیں وہ ایک قابل اور انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, وہ کسی مناسب شخص کو پک کریں گے. ٹھیک ہے,
تو ناظرین مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، تو واپس آئیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معیشت دباؤ کا شکار ہے، اس سے تو انکار نہیں، مگر روپے کی قدر میں اضافہ اور پیٹرول کی پرائسز میں واضح طور پر کمی کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے. اور اگر بات کی جائے گزشتہ 4 مہینوں کی، تو 1 سپتمبر سے 1 جنوری کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 60 روپے، ڈیزل میں 55 روپے سے زائد کی بڑی کمی دیکھی گئی. اس کے برعکس اسی عرصے میں مہنگائی حیران کن طور پر 27 سے 43% تک جا پہنچی ہے. اور حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کل تو آپ نگران حکومت کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، لمبے لمبے قصیدے آپ پڑھ رہے تھے. نگران حکومت سرکاری قیمتوں پر اشیاء کی فراہمی جو ہے کیوں نہیں ممکن بنا پائی؟ چکن کی پرائس دیکھ لیں آپ 600 روپے ہے اور انڈے 400 روپے درجن. یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں، کیسے ملے گا عوام کو ریلیف؟ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وفاق میں ایس آئی ایف سی کی بات ہو رہی تھی اور پنجاب کے معاملات کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد جو چیلنجز درکار تھے، جو چیلنجز کا جن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس ٹائم ملک کو، اس میں جو بڑے اور مثبت فیصلے لیے، اس کے میرے خیال میں آئندہ چند ماہ میں اس کے مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے آنے لگ جائیں گے. جس میں سمگلنگ کے معاملات تھے، اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے، زراعت کے معاملات پر کام کیے گئے، معدنیات کے ذخائر سامنے آئے اس پر کام کیے گئے، اور پھر انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے جو مثبت پیش رفت سامنے آئیں. میرے خیال میں اس میں اپریل کے مڈ تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. اور رہی بات اگر دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ، جب ہم نے دیکھا ایک پوزیشن مستحکم ہوتی دکھائی دی، سیاسی عدم استحکام ختم ہونے کے معاملات کی طرف گئے اور یہ اندازہ ہوا کہ ایک ایس آئی ایف سی نے ایک مثبت جو ہے وہ پوزیشن لی ہے، تو سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں ہم نے مثبت پوزیشن دیکھی اور کل سرمایہ میں لگ بھگ 2316 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. پھر اسی طرح ہم نے 6 ماہ میں دیکھا کہ 14 ارب جو 98 کروڑ کے قریب لگ بھگ ڈالر تھے تجارتی خسارہ، وہ 6 ماہ میں تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، لگ بھگ 34% کمی کے بعد 11 ارب ڈالر سے زائد کے لگ بھگ پہنچا ہے. اسی طرح کچھ جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف آئی ہے، لیکن مہنگائی کے جو معاملات ہیں یہ فوری طور پر تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہاں جس حد تک ہو سکا وہ میرے خیال میں نگران حکومت کو اس پر جو ہے وہ ایک مثبت رول پلے کرنا چاہیے اور امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے. ہمیں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ کے بیانات کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے جس حد تک ہو سکے. اگر ایک پلان بنا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، قیمتوں کو میں اس میں مستحکم سچویشن لانی ہے، تو پھر تو بہتری آ سکتی ہے. لیکن ماضی میں جو سیاسی جماعتوں نے اقدامات کیے مہنگائی کا رونا لے کر، مہنگائی کا روڈ میپ لے کر کہ ہم مہنگائی کو سامنے رکھیں گے، وہ اگر میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھوں اور یہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہی ابھی تک. دیکھیے جب 2022 کی سچویشن کیا تھی اور جب یہ 16 ماہ کی حکومت بھی چلے گی اور آخری پوزیشن تک جو 2023 میں رہی کہ ہماری جی ڈی پی 6.17 سے لے کر 0 پر چلی گئی. میرے پاس اور مجھے ساتھ صاحب کی طرف جانا ہوگا. ساتھ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، جس طرح سے مہنگائی ہے اور مافیا کے خلاف حکومتی رٹ تو کمزور دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں میں تو اپنا کچھ وقت حسن صاحب کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمیں مزید بتا سکیں کہ اس میں کتنی بہتری آئی ہے، کیونکہ ہم جو دیگر لوگ ہیں دیکھیں حسن صاحب کی بات کو 2 چیزوں کے اندر پارس آؤٹ کر لینا چاہیے. جو بات یہ ایس آئی ایف سی والی کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایگریکلچر، معدنیات، دیگر چیزوں کی کر رہے ہیں، جو ریاست کے انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ خواہ سمگلنگ روکنے کی بات ہو یا ایگریکلچر کے اندر ایک نئی گرین ریولوشن، جو کہ اب صرف ہم نہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دیر از سم تھنگ ریئل افوٹ کہ واقعی گرین ایگریکلچر کے اندر ایک ریولوشن آ سکتی ہے اگلے چند مہینوں کے اندر. یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ نگران حکومت نے اس کے اندر بہت کمال کر دیا ہے کہ یہ تو یہ میں سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں. میرا خیال ہے ریاست کا انیشیٹو ہے، لیکن
اگر حسن میرا کچھ وقت لے کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تو میں آئی وانٹ ٹو گیو دا فلور ٹو ہم. حسن آپ بتائیے پلیز. نہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کاکڑ صاحب کا کیا دیکھیے کنٹریبیوشن؟ آپ نے جو بات جس طرف اشارہ کیا میں بھی اسی کی طرف ہی بات کر رہا ہوں کہ نگران حکومت نے ریاستی جو معاملات جو ان کے ڈھانچے کے نیچے ہوئے, جو ان کی چھتری کے نیچے ہوئے, اس میں جو پیش رفت آنا شروع ہوئی, جس میں ہم دیکھیں تجارتی خسارے پر زیادہ انہوں نے فوکس کیا, اور جن جن چیزوں میں ان کی سپورٹ رہی وہاں پر تو ہمیں بہتری آئی. اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نگران حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو, ان کو جو چیزوں میں قیمتوں میں جو ہے وہ مستحکم لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. دیکھیے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے. ہم نے جو معاشی جو اس کے فائدے ہوتے ہیں وہ صرف اشرافیہ تک محدود ہیں, جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ فوری طور پہ تو حالات 2-4 مہینوں میں ٹھیک نہیں ہو جانے. جو ماضی میں سیاستدانوں نے جو پھول کھلائے, جو انہوں نے گل کھلائے, اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. آپ نے جی ڈی پی کو تباہ و برباد کر دیا, زیر ترقیاتی کی شرح کو ختم کر کے رکھ دیا, خدمات کی شرح 6.66% تھی ختم کر کے 0.70 پر لا کے کھڑا کر دیا. آپ نے کوئی چیز کسر نہیں چھوڑی. امریکی جریدہ جو بلومبرگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2023 میں ہونے والی مہنگائی 69 سالہ تاریخی مہنگائی تھی, اور یہ ہم نے نہیں کی. یہ وہ 16 ماہ کی حکومتی پرفارمنس ہے جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل یہ تاریخی مہنگائی دیکھی گئی ہے, اسی پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اب ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سردیوں میں گیس اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھاری بھرکم جو بل ہے یہ کیوں آ رہے, کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی تو سردیوں میں کنزمپشن جو ہے بجلی کی کم ہے, اور اس کے باوجود بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں. وہ بل آ رہے ہیں جو کسی دور میں گرمیوں میں آیا کرتے تھے, لیکن اس مرتبہ جو صورتحال گرمیوں میں بنے گی وہ بہت ہی پریشان کن ہے. لیکن جو بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, اور جو ڈالر کی جو قیمت ہے روپے کے مقابلے میں اس کی قدر ہے کم ہوئی ہے, اس کا کیوں نہیں عوام تک منتقل ہو سکا ریلیف. یہ ہمارا انتظامی فیلئر ہے. اور اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری جو فوڈ باسکٹ کی اشیاء ہیں یہ مہنگی ہوں تو اس کا جو پروڈیوسر ہے یا کسان ہے اس کو کچھ مل رہا, اس کو بھی کچھ نہیں مل رہا, وہ بھی رو رہا ہے کہ مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور جو کنزیومر ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, مجھے تو اسی طرح مہنگی چیزیں مل رہی ہیں. تو یہ جو مڈل مین ہے اصل میں یہ کما رہا ہے, اور اس سے نمٹنا ہماری انتظامیہ کا کام ہے, ہماری ذیلی حکومتوں کا کام ہے, جو کہ ہمارا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جب ریاستی ادارے اس وقت حرکت میں آئے, اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف انہوں نے آپریشن کیا. بالکل عادل صاحب جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے پروگرام کا, تو وقت کی کمی ہے میرے پاس. تو ناظرین اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی, تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.